आज का सबक है हिफ्ज़ुल लिसानी वल फर्ज। हिफ्ज़ुल लिसानी वल फर्ज, ठीक है। मामूल के मुताबिक कोई पढ़िए इस हदीस को मर्दों में से। ठीक है। इस हदीस के शुरू में दोनों तरफ जो लिल्लाही उसको निकाल दीजिए। असल में आम तौर पर जब एक जगह से दूसरी जगह को हदीस मुंतकिल करते हैं या कोई चीज़ मुंतकिल करते हैं तो कट और पेस्ट के दौरान कहीं कोई ख़त कोई राइटिंग जो है उसके मुताबिक नहीं होती, तो इसलिए वैसे निशान हटा देते। हो सकता है वहाँ कौसैन होंगे या हो सकता है वहाँ दो ब्रैकेट थे होंगे, तो उसकी जगह पर लिल्लाही वहाँ लिखा जा रहा है। तो दोनों तरफ जो लिल्लाही का लफ्ज़ है निकाल दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस है अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिर रिक़ाक़ बाब हिफ़्ज़िल लिसान व फ़ी किताबिल हुदूद। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु, सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। क़ाल, आपने फरमाया, मन यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि। मन यज़मन, यज़मन फ़ेल मुज़ारे है। यज़मनु पढ़ना चाहिए या फिर यज़मन पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? यज़मन। क्यों? मन। जी हाँ, बिल्कुल। मन फ़ेल मुज़ारे को जज़म देता है। फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाले अदवात दो तरह के हैं। एक वो जो सिर्फ एक फ़ेल को जज़म देते हैं, जैसे कि लम है, लम यलिद वलम यूलद। इसी तरह अलम नशरह लका सदरक। और बाज़ अदवात ऐसे हैं जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं, और मन इसमें शर्त है और ये दो फ़ेलों को जज़म देता है। पहले को फ़ेल शर्त कहते हैं और दूसरे को जवाब शर्त कहते हैं। तो इस तरह मन की वजह से हम उसको यज़मन पढ़ेंगे, यज़मन पढ़ेंगे। यज़मन फ़ेल मुज़ारे है, मजज़ूम है मन की वजह से, और वो फ़ेल शर्त है और जवाब शर्त है अज़मन। वहाँ भी अज़मनु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वहाँ भी अज़मन पढ़ेंगे, क्योंकि मन उन अदवात में से हैं जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं। पहले को फ़ेल शर्त कहते हैं और दूसरे को जवाब शर्त कहते हैं। तो मन यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। अज़मनु नहीं बल्कि अज़मन, क्योंकि वो जवाब शर्त है, मजज़ूम है। ठीक है। मन यज़मन ली, जो मुझे ज़मानत दे, जो मुझे मजज़ूम, हाँ सुकून आएगा उस पर। और हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो फेल को वो जो जज़म देता है, तो फेल शर्त के साथ जवाब शर्त भी रहेगा और मन दोनों को जज़म देगा। मन यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि, जो मुझे ज़मानत दे उस चीज़ की जो उसके जबड़ों के दरमियान है। जो मुझे ज़मानत दे उस चीज़ की जो जबड़ों के दरमियान है। वमा बैना रिजलैहि, और जो दो पैरों के दरमियान है। वमा बैना रिजलैहि, और जो दो पैरों के दरमियान है। अज़मन लहुल जन्नह, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मन यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि वमा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, जो मुझे उस चीज़ की ज़मानत दे जो उसके जबड़ों के दरमियान है और उसकी जो उसके दो पैरों के दरमियान है, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है वो है ज़ुबान, और दो पैरों के दरमियान जो चीज़ है वो है शर्मगाह।
تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا، گناہوں سے حفاظت کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اس حدیث کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کی شرح کرنے سے پہلے ہم اس کے مفردات حل کر لیں گے تاکہ حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو شرح المفردات ہیں الکلمۃ یضمنو. یضمنو کے معنی ہے یکفلو. ضمینہ یضمنو، ضمینہ یضمنو ہے، اور یہ کفلا یکفلو ہے. یضمنو معنی یکفلو یعنی ضمانت دے. یضمن ضمانت دے یا کفالت دے، گارنٹی دے، یقین دہانی کرائے. ہاں وہ حدیث کو نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، الگ سے لکھا ہوا ہے تو یضمن رفع کے ساتھ پڑھیے. جب من کے ساتھ آئے گا تو اس کو جو ہے پھر مجزوم پڑھیں گے، لیکن الگ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے من لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم مفردات میں اس کو یضمن ہی پڑھیں گے، جیسے اصل ہے اس کے حساب سے پڑھیں گے. لیکن جب اس سے پہلے من لکھا ہوا آئے گا تو اس وقت ہم کو جزم دیں گے، لیکن یہاں تو وہ مستقل لکھا ہوا ہے تو یضمن ہی پڑھیں گے یکفلو کے معنی میں، یعنی ضمانت دے. ما بین لحییہ، سنیۃ لحی او لحین بکسر اللام و فتحہا. لام کے کسرہ کے ساتھ اس کو لحیون پڑھیے یا پھر لام کے فتح کے ساتھ اس کو لحیون پڑھیے. تو لحییہ یہ تثنیہ ہے لحیون کا. لحییہ ہی ضمیر ہے لیکن لحیی یہ تثنیہ ہے کس چیز کا؟ لحیون کا. آپ اسے لحیون پڑھیے یا لحیون پڑھیے. وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي بِجَانِبِ الْفَمِ، اور اس سے مراد وہ ہڈی ہے جو منہ کے جانب میں ہے. انسان کے منہ میں اس کے دونوں جانب ایک ہڈی ہے جس میں دانت ہوتے ہیں، اسے جبڑا کہتے ہیں. انسان کے منہ میں دونوں جانب ایک ہڈی ہے جس میں دانت ہوتے ہیں، اسے جبڑا کہتے ہیں. تو وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي بِجَانِبِ الْفَمِ، وہ ہڈی جو کہ منہ کے اندر اس کے کنارے ہے، اس کے جانب میں ہے. وَلِكُلِّ إِنسَانٍ لِحْيَانٍ، اور ہر انسان کے دو ہڈیاں یعنی دو جبڑے ہیں. وَلِكُلِّ إِنسَانٍ لِحْيَانٍ، ہر انسان کے دو جبڑے ہیں. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ اللِّسَانُ، اور اس سے مراد کس سے مراد؟ ما بین لحییہ سے، وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس سے مراد زبان ہے. لسان کی جمع ہے السنتن. والمراد بذالک اللسان، اور اس سے مراد زبان ہے. پھر ایک بار دیکھ لیجئے اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو. ما بین لحییہ سنیۃ لحین، یہ تثنیہ ہے لحیون کا. بکسر اللام و فتحہا، لام کو کسرہ دے کر پڑھیں یا اسے فتح دے کر پڑھیں. وہو العظم الذی بجانب الفم، اس سے مراد وہ ہڈی ہے جو منہ کے جانب میں ہے. وَلِكُلِّ إِنسَانٍ لِحْيَانٍ، اور ہر انسان کے دو جبڑے یا دو ہڈیاں ہیں منہ کے اندر. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ اللِّسَانُ، اور اس سے مراد زبان ہے. مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وہ جو اس کے پیروں کے درمیان ہے، وہ جو اس کے دونوں پیروں کے درمیان ہے. الْمُرَادُ بِهِ الْفَرْجُ، اس سے مراد شرمگاہ ہے. المراد بِهِ الْفَرْجُ، اس سے مراد شرمگاہ ہے. أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ أَكْفُلُ لَهُ دُخُولُهَا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں اس میں داخل ہونے کی، یعنی جنت میں داخل ہونے کی. اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مطلب ہے اکفل لہ دخولہا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت میں داخل ہونے کی. اب آئیے حدیث کی طرف. سب سے پہلے حدیث کے راوی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ، یہ انصاری ہیں اور ابو العباس ان کی کنیت تھی. بعض اہل علم نے نقل کیا ہے کہ ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی، لیکن معروف ہے ان کی کنیت ابو العباس. ان کے والد بھی صحابی تھے، سعد ابو العباس جی. ان کے والد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی تھے. یہاں لکھا ہوا ہے نا سہل ابن سعد. سہل رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حزن تھا. حزن کے معنی شدت اور سختی کے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل رکھا، تبدیل کیا آپ نے، کیونکہ آپ ایسے ناموں کو بھی تبدیل کرتے تھے جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے تھے، ان کو اچھے معنوں سے بدل دیتے تھے ان ناموں کو. تو ان کا نام حزن تھا جس کے معنی سختی اور شدت کے ہیں.
आपने उनका नाम सहल रखा, जिसके माने आसानी और नरमी के हैं। और हिजरत से 5 साल पहले पैदा हुए, हिजरत से 5 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 15 साल थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त ये 15 साल के थे और इनका इंतकाल 91 हिजरी में हुआ। इख्तलाफ है मौरखीन का, कोई कहते हैं कि 88 में हुआ, कोई कहते हैं कि 91 हुआ, कोई कहते हैं 96 में हुआ, 96 में हुआ, 91 में हुआ। लेकिन एक कौल हम ले लेंगे क्योंकि इसके बारे में हम पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो 91 में उनका इंतकाल हुआ मदीने में, और कहा जाता है कि इन्होंने 100 साल या उससे ज़्यादा उम्र पाई थी। और मदीने में सहाबा में सबसे आखिर में इनका इंतकाल हुआ था। मदीने में जो सहाबा थे सबसे आखिर में जिनका इंतकाल हुआ वो है सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला। और जैसा कि जाहिर है कि उनकी उम्र बहुत कम थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने को हिजरत की थी 5 साल थी, क्योंकि हिजरत से 5 साल पहले पैदा हुए, तो 5 साल के थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो कितने साल के थे? 15 साल के थे। तो उन्होंने गज़वात में तो शिरकत नहीं की सिवाय एक गज़वे के, जिसको तबूक कहते हैं। तबूक तक वो उस उम्र के हो चुके थे कि उनको इजाज़त मिल सकती थी कि वो गज़वे में शरीक हो। तो जो पहला गज़वा जो उन्होंने शिरकत की वो था तबूक, क्योंकि वो कम उम्र के थे, वहाँ उस उम्र को पहुँच चुके थे कि उनको उसकी इजाज़त मिली, तो उन्होंने तबूक में शिरकत की। और ये उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जंगों में मसरूफ़ रहे। इनसे 188 हदीसें मरवी हैं। अहले इल्म कहते हैं कि उनसे 188 हदीसें इनसे रिवायत की गई हैं, जिसमें 28 हदीसें मुत्तफ़क़ अलैह हैं। 28 मुत्तफ़क़ अलैह हदीसें हैं और 11 हदीसें सही बुखारी में हैं और एक हदीस सही मुस्लिम में है। बाकी हदीसें हदीस की दीगर किताबों में हैं। 11 सही बुखारी में, एक सही मुस्लिम में। 188 हदीसें हैं कामिल, 28 मुत्तफ़क़ अलैह हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, 11 हदीसें सही बुखारी में हैं और एक हदीस सही मुस्लिम में है, जैसा कि अहले इल्म ने बयान किया है। अब आइए हदीस की शरह की तरफ। जी जी हाँ, नहीं इसके अलावा होते हैं। जब ये जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि 28 पर तो दोनों का इत्तेफाक है, और फिर 12 सिर्फ सही बुखारी में है जो सही मुस्लिम में नहीं है, फिर एक जो है सिर्फ सही मुस्लिम में जो सही बुखारी में नहीं, ये मफहूम होता है उसका। ठीक है, हदीस की शरह की तरफ आइए। हदीस के अल्फाज हैं, मन यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, जो मुझे अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, उनकी ज़मानत दे, तो मैं उन्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इस हदीस में पहली बात तो हमें ये मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई अहकाम देने के मामले में, शरई अहकाम देने के मामले में हुज्जत है, यानी आपका कौल, आपका फरमान उसी तरह है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का कौल या अल्लाह तबारक व तआला का फरमान होता है। कुरान मजीद के हुक्म में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में, जिसको हम हदीस कहते हैं, हुक्म के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि दोनों शरीयत का मस्दर है, दोनों शरई अहकाम का दर्जा रखते हैं। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे आमाल बताते हैं जिसका ताल्लुक इंसान के हुस्न आमाल से है, और फिर उस पर जन्नत की बशरत देते हैं। तो ये शरई अहकाम है, और शरई अहकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देते हैं तो इसका मतलब ये कि शरई अहकाम के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल वैसे ही है जैसा कि अल्लाह तबारक तआला का फरमान है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है शरई अहकाम के मामले में, क्योंकि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो भी कहते हैं वो वही है, जो आपकी तरफ वही की जाती है, अल्लाह की तरफ से आप कहते हैं। क्योंकि आपका कौल भी अल्लाह की तरफ से होता है, इसलिए आपका कौल भी अल्लाह के कौल ही की तरह होता है। अबू दाऊद की एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु माहू, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु माहू, कि आगाह हो जाओ, मुझे किताब दी गई और उसी के मानिंद एक चीज़ दी गई, और वो चीज़ क्या है?
حدیث ہے، چاہے وہ آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، تقریر ہو یا کوئی صفت ہو، یہ حدیث ہے۔ اور پھر سنن ترمذی کی حدیث میں ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مانند ایک چیز دی گئی۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، آگاہ ہو جاؤ کہ قریب ہے کوئی شخص پیٹ بھرا، یعنی عیش و عشرت میں رہے گا وہ شخص، اپنے مسند پر سکون کے ساتھ اپنے جگہ پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا علیکم بہذا القرآن، کہ تم اس قرآن کو لازم پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، اس میں جس چیز کو تم حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جس کو تم حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ یہ وہ شخص کہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ ویسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ واضح ہے کہ شرعی احکام کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے قرآن میں حدیث میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام کے سلسلے میں ایک اہم بات بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں بیان کی، ان میں سب سے پہلی زبان ہے، اور زبان کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو کہ حرام کی گئی ہیں، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، مذاق اڑانا، جھوٹی قسم کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر ان چیزوں سے بھی محفوظ رکھے جو بظاہر جائز ہیں لیکن کسی حرام تک پہنچا سکتے ہیں، بہت زیادہ بات کرنا جو بظاہر حلال ہے، جائز ہے، لیکن وہ اسے حرام تک پہنچا سکتا ہے، تو اس سے اپنی زبان کو وہ محفوظ رکھے۔ انسان کے اعضاء میں زبان سب سے خطرناک ہے، زبان سب سے خطرناک ہے، اگر انسان صحیح استعمال کرے تو سب سے اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سنن ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے احکام کے بارے میں سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، توحید کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت سے احکام بتائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب کی اصل اور جڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وکف علیک ھذا، تم اپنی زبان کو روک لو، اس پر قابو پا لو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی، ہماری گرفت ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، یہ الفاظ عرب استعمال کرتے ہیں اس کے مفہوم، اصل مفہوم کے بغیر خطاب کرتے ہوئے، کہ اور جہنم میں اپنے منہ کے بل لوگ اپنی زبان کی کمائی کی بدولت ہی تو داخل کر دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ جہنم میں لوگ اپنے منہ کے بل اپنی زبان کی کمائی کی وجہ ہی سے پھینکے جائیں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ یا تو اس کے لیے خیر ہوں گے یا تو اس کے لیے شر ہوں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ اس سے ہمیں زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کس قدر اہم ہے اور کس قدر خطرناک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی لا یلقی لها بالا فیرفع اللہ بها درجات، وان العبد لا يتکلم بکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یهوی بها فی جہنم، کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس پر وہ توجہ نہیں دیتا، مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کر ہی کہتا ہے لیکن اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا فائدہ کتنا ہوگا، اس پر اس کا اسے خیال نہیں آتا۔
لیکن وہ کلمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرفعہ اللہ بہا درجات، کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ زبان سے کلمہ نکالا اس نے بس، اور اسے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کلمہ کتنا اہمیت رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایک کلمہ اس نے نکالا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کیا۔ اور اسی طرح ایک آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندی کا کوئی کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، سوچ سمجھ کر وہ کہتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ اس کے کیا خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ اس کو جہنم کی آگ میں اللہ تبارک تعالیٰ پھینک دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے نکلنے والے ہمارے کلمات ہمارے لیے یا تو خیر کا ذریعہ ہوتے ہیں یا پھر شر کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے نکلنے والی چیزوں کے بارے میں خبردار رہے، چوکنا رہے، کیونکہ یہ اس کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ای المسلمین افضل، کہ سارے مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ سب سے افضل ہے۔ یعنی عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کے معاملات بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو جو اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے یا دوسروں کی عزت و آبرو کے بارے میں بات کرنے سے، تو وہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک حدیث میں سفیان ابن عبداللہ، بلکہ عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ میرے لیے کون سی چیز خوف کھانے والی؟ تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہاذا، یہ ہے جو سب سے زیادہ، وعلیکم السلام، جس پر سب سے زیادہ خوف ہو سکتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت اہم ہے۔ زبان کے فتنے بہت ہی بڑے اور بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، تلوار سے زیادہ کاٹتی ہے یہ زبان ہی کی وجہ سے قوموں کی دشمن ہو جاتی ہیں، ملک کے در پہ ہو جاتے ہیں، بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اور خاندانوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور زبان ہی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے تعلقات پر اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کا انسان کو پوری طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کی حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ انسان اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ یقیناً ایک فحش اور بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ انسان اس سے اور اس کے جو اسباب ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا، قریب نہ جاؤ۔ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے جو اخلاقی برائی بھی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے نسب خلط ملط ہو جاتا ہے اور لوگوں کے تعلقات پر فرق پڑتا ہے، اور پھر بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اگر ان کا خیال رکھے گا، ان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، تو اس کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ انسان کے چیزوں میں جن چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی ہوتی ہے، انسان ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ چیزوں کے خریدنے میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی گارنٹی ہے، اگر ہے تو کتنی ہے، اور جن چیزوں کی گارنٹی ہوتی ہے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں ہم غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی طرح سمجھا رہے ہیں کہ آپ گارنٹی دے رہے ہیں، اور پھر گارنٹی دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان سے زیادہ سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں وہ کوئی 1 سال 2 سال کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی نعمتوں کی گارنٹی ہے، اور وہ ہے جنت کی گارنٹی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیوں جمع کیا؟ دونوں میں کیا نسبت ہے؟ زبان میں اور شرمگاہ میں کیا نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کیا؟ تو وہ نسبت ہے شہوت، لذت، کیونکہ زنا میں لذت ہے، یہ بات تو معروف ہے،
لیکن زبان کا غلط استعمال یہ بھی بہت سے لوگ لذت کے لیے کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب تک کسی کی عزت کے بارے میں کوئی باتیں نہ کرے زبان سے ان کو چین نہیں ملتا. کسی کے بارے میں گفتگو کریں گے، محفل کا موضوع بنائیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے تاکہ لوگ ہنسیں اور محفل میں خوشی ہو، اور اس طرح جو ہے وہ اس سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو گویا اس میں بھی شہوت ہے، اس میں بھی شہوت ہے اس کی وجہ سے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فاقیہۃ المجلس بن چکا ہے آج کل، یعنی مجلس کا میوہ. مجلس میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کا یہ سوال نہیں ہوتا کہ نمازوں کے سلسلے میں آپ کا کیا حال ہے، قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں آپ کا کیا حال ہے، فلاں اور فلاں مسلمانوں کے سلسلے میں تمہارا کیا خیالات ہے. یہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی شخص موضوع ہوتا ہے اور پھر اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو کافی دیر تک باتیں جاری رہتی ہیں اور کافی خوشی ہوتی ہے ان کو. تو یہ محفل کا میوہ بن چکا ہے. تو یہ جو شہوت اور لذت ہے یہ دونوں چیزوں میں پائی جاتی ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا. اب آئیے اس کے فوائد کی طرف. اہم الفوائد، ہم فوائد کر لیں گے پھر انشاءاللہ سوالات لیں گے. حدیث جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد سوالات لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اہم الفوائد، اہم فائدے. اولا التحذیر من خطر اللسان، زبان کے خطرے سے آگاہ کرنا. التحذیر آگاہ کرنا، چوکنا کرنا، خبردار کرنا. من خطر اللسانی، زبان کے خطرے سے. اس حدیث کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو زبان کے خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے. ثانیا التحذیر من شہوت الفرج وانہا مہلکہ، خبردار کرنا فرج کی شہوت سے، شرمگاہ کی شہوت سے. وانہا مہلکہ، اور وہ ہلاکت کا سبب ہے. وانہا مہلکۃ، اور یہ کہ وہ ہلاکت کا سبب ہے. تو اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں شرمگاہ کی شہوت سے خبردار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہلاکت کا سبب ہے. تیسری چیز ہے عدم الاستہانۃ بالذنوب، گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا. گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا. لأن الذی یعصی، اس لیے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے، هو الخالق عز وجل، وہ خالق عز وجل ہے. یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے گناہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ. عدم الاستہانۃ بالذنوب، گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا. لأن الذی یعصی هو الخالق عز وجل، اس لیے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے وہ خالق عز وجل ہے. رابعا ضمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ لمن حفظ فرجہ ولسانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضمانت دینا جنت کی اس کو جو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرے. تو اس حدیث کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. جی تیسرا عدم الاستہانۃ بالذنوب، گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا. لأن الذی یعصی، اس لیے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے، هو الخالق عز وجل، وہ خالق عز وجل ہے، اللہ عز وجل. جی سوال کر سکتے ہیں. ضمان گارنٹی اسی سے ہے نا، من یضمن، ضمین یضمن سے ہی ہے نا، ضمانا، ضمین یضمن ضمانا اسی سے ہے. ضمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضمانت دینا، الجنت، جنت کی، لمن حفظ، جو حفاظت کرے، فرجہ و لسانہ، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی. کس میں؟ المان الاجمالی میں ہاں الا محرم، ہاں. حدیث کا ترجمہ نہیں، وہ نکال دیجئے، شاید آپ نہیں تھے اس وقت، وہ نہیں لکھا ہوا ہے، وہ نکال دیجئے، وہ غلطی سے پرنٹنگ کی مسٹیک ہے، وہ طباعت کی غلطی ہے، وہ دونوں طرف سے نکال دیجئے. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس یا آگے بڑھے ہم لوگ؟ بالکل، جن کی زبان خنجی کی طرح چلتی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں پر تنقید کرنے میں، لوگوں کے خلاف باتیں کرنے میں بہت تیز ہیں، بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ مراد ہے. لیکن کسی کے بارے میں ایسا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے.
یہ کہنا ان کے بارے میں یہ خود بھی ان کی غیبت ہے. اگر ان کے پیچھے کہتے ہیں تو یہ خود بھی ان کی غیبت ہے. جی ہاں، اس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اس میں سے خیر خواہی یہ ہے کہ ولی عامتہم، کہ اس شخص سے ملاقات کی جائے اور اس کو خبردار کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے پورے حکمت کے ساتھ، اس طرح کے بات وہ جو ہے قبول کر سکے اور بات پر وہ غور کر سکے. تو اس کو تنہائی میں سمجھانا. کسی شخص کو ہم تنہائی میں سمجھاتے ہیں تو خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی نکیر کرتے ہیں تو گویا شیطان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ برائی پر برقرار رہے. تو اس کو تنہائی میں سمجھانا چاہیے. دیکھیے، پہلی بات یہ کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کبھی بھی اس آدمی کے بارے میں ہمارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے. غلطی سے ہم کو نفرت ہونی چاہیے. اس شخص پر ہم عام طور پر اس شخص کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلطی جو ہم دوسرے کے بارے میں کر رہے ہیں مجلس میں، وہ غلطی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن بس اس کے بارے میں کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک شخص کا گزر ایک ایسے شخص پر سے ہوا جو گنہگار تھا. تو اس نے اس گنہگار کے بارے میں کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، کہ قسم بخدا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو کہ وسیع ہے اس کو اس نے تنگ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس نے تنگ کر دیا اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو جو مجھ پر قسم کھاتے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ لہٰذا میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو، اور تمہارے اعمال کو اکارت کر دیتا ہوں، برباد کر دیتا ہوں. تو اس شخص کا یہ کہنا زبان سے کچھ الفاظ تھے، لیکن اس نے اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنی نیکیوں پر غرور کرتے ہوئے اس نے اس طرح کی بات کہی تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند آ گئی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان کی حفاظت کسی گنہگار کے بارے میں بھی ہم لوگ کریں گے. اپنی زبان سے کوئی بات کریں گے تو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ہی اس سے بات کریں گے. جب کوئی خاص آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عام گناہ کے بارے میں بات کریں تو اس گناہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ ہم اصل مقصد گناہوں سے روکنا ہے. لیکن کسی شخص کا ذکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں. جی، تو اس کے بعد پھر کھول لیں. جی سننا نہیں چاہ رہا ہے تو اس کا طریقہ بتایا گیا قرآن میں اور حدیث میں، اور وہ یہ کہ آدمی وہاں سے اٹھ کر چلا جائے. اس کے بعد پھر وہ جب لوگ دوسری باتیں کرنے لگے تو پھر ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں جو ہے ہم ممکن ہے کہ ان کو جو ہے سمجھا سکتے ہوں تو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو نظر انداز کریں. جب سننے والا مجبور ہے تو مجبور پر وہ حکم نہیں ہوگا جو کہ اختیار رکھنے والے پر ہوتا ہے. جو آدمی مجبور ہے، اگر وہ اتنی بزرگی ہے یا پھر ان کی باتیں وہ اتنا مقام رکھتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اگر ان کی بات سننے سے ہم انکار کر سکتے ہیں یا ہم سے اٹھ کر جا سکتے ہیں، تو وہ مجبور کے حکم میں آئے گا. اور ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت سے رفع کر دیا، یعنی گناہ ان پر نہیں ہوگا. کس چیز کو؟ خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، یا جس پر وہ مجبور کیے جائیں. تو اگر وہ مجبور کے حکم میں آتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن مجبور کا حکم نہیں ہے ان کا، تو ان کو چاہیے کہ اس وقت وہاں سے ہٹ جائیں اور پھر مجلس میں جب کوئی دوسری بات ہونے لگے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں. جی ہاں، دو چیزیں دیکھیے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آمنے سامنے برائی بیان کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے. بعض لوگ جو ہے اپنے منصب کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے بہت قوی ہوتے ہیں، اور طاقت کے اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ آمنے سامنے میں بھی اس کی برائی بیان کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے مقام کی وجہ سے. تو آمنے سامنے کرنے سے وہ خاموش ہو جائے تو اس کی بنیاد پر ہم اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں بنتی. جو وہ چیز بری ہے تو آمنے سامنے کی جائے تو بھی بری رہے گی،
اور اگر پیٹھ پیچھے کی جائے تو وہ بھی بری رہے گی. البتہ معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہو جو کسی خاص برائی میں ملوث ہو اور ہمارا مقصود اس کے ذکر سے لوگوں کو چوکنا کرنا ہو اور سارے لوگ جانتے ہو, تو اس صورت میں وہ غیبت میں نہیں آئے گا. ایک خاص برائی جس میں وہ ملوث ہے اور دوسروں کو چوکنا کرنا ہمارا مقصد ہے اور ہم وہ بیان کرتے ہیں اور وہ چیز سب کو معلوم ہے, تو پھر وہ انشاءاللہ غیبت میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب فقہ کھول لیں.